बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत ने मुल्क में रियासत का जो तमाशा बनाने की कोशिशें शुरू कर रखी हैं, जो रियासत में सर्कस लगा रखा है, वो पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई का बायस बन रहा है। आज मखसूस नशस्तों की बंदर बांट के मंसूबे पे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पानी फेर दिया, बल्कि पानी के ड्रम फेर दिए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेज़ ने, दलेर जजेज़ ने, काबिल एहतराम जजेज़ ने दूसरा वज़ाती ऑर्डर जारी करते हुए भी लिख दिया है कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम हमारे फ़ैसले को माजी के इतलाक़ से ख़त्म नहीं कर सकती, जो हुकूमत ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी चालाकी की थी। इलेक्शन ये कानून में तरमीम करके उड़ा के रख दिया सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेज़ ने। इलेक्शन कमीशन, उन्होंने लिखा है इन 8 जजेज़ ने कि इलेक्शन कमीशन मज़ीद कोई वजाहत मांगे बग़ैर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद का पाबंद है। अब और इलेक्शन कमीशन कौन सी ज़बान समझता है नाज़रीन? अगर ना समझना चाहे तो फिर मेरा ख़्याल है कि आर्टिकल 6 की ज़बान ही शायद वो समझेगा। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब पर प्रेशर डालने में नाकामी के बाद हुकूमत के पास फिर तुर्क का यही एक पत्ता रह गया था, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया है कि वो कठपुतली इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ज़बरदस्ती मखसूस नशस्तें ले ले और फिर किसी भी तरीके से आइनी तरमीम कर ले। फिर बाकी मामला जो हैं वो काजी फ़ायज़ ईसा जो आइनी अदालत में बैठ के संभालते रहेंगे, जो कि उनके हाथ में है। लेकिन 8 जजेज़ ने बिल्कुल बर वक्त कार्रवाई करते हुए ये दरवाज़ा भी बंद कर दिया। नाज़रीन, आप गवाह हैं कि मैंने पहले भी कहा था और अब फिर याद दहानी के लिए कह रहा हूँ कि ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं जो आइन और कानून से 1 सेंटीमीटर भी पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें जस्टिस एजाज़ या मुज़ाहिर अली नकवी समझ के मेरा ख़्याल है कि अपनी सलाहियतें और अपना वक्त बर्बाद मत करें। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशस्तों के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ और ज़राए का ये कहना है कि कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दे दी और कानूनी टीम का मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजम है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो गैर मौसर हो जाता है। इसलिए मखसूस नशस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दी गई और इलेक्शन कमीशन से मिलने वाली इत्तलात के बाद एक बात तो खैर बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और वो मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद धक्काशाही से तरमीम मंजूर करवाना चाहती है। अब कल परसों या अगले 2-3 दिन में जब भी तरमीम मंजूर करवाई जाएंगी नाज़रीन, या तो उन तरमीम की बाजू टांग मरोड़ के रख दी जाएंगी या फिर आइन और दस्तूर की लातमा तोड़ के रख दी जाएगी। टांग बाजू हर मतलब अलिफ कहीं आइन का पड़ा होगा, ये कहीं पड़ा होगा और नून ले जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा अगर वो बज़िद है इन आइनी तरमीम जो मर्ज़ी की करवाना चाहती हैं या जिसका दबाव डाला जा रहा है। नाज़रीन, इन सारी सूरत हाल के ये जो मैंने आपको मारूज़ात पेश किए हैं, इनके बाद मेरा ख़्याल है कि हुकूमत के मुनाफ़िकाना खेल की जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई। अब हुकूमत एक तरफ तो आइनी तरमीम पर मौलाना की हमायत चाहती है, दूसरी तरफ उन्हें भी धोखे में रख के सारा काम करना चाहती है। और ये बात कल रात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि मौलाना हुकूमती हरबों से बिल्कुल खुश नहीं है। कल रात न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था कि एक तरफ हमारे साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अरकान को अगवा किया जा रहा है। मौलाना ने बताया कि उनके एक रुकन को अगवा करके कुछ लोगों को रिश्वत ऑफ़र की गई। मौलाना ने अल्टीमेटम दिया कि था कि वो इन मामलात को दुरुस्त करे। उन्होंने कहा था कि हुकूमत बदमाशी से काम करना चाहती है तो उन्हें भी बदमाशी करना आती है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैं 2 या 3 मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान जिस शख्सियत का नाम है, उन्हें आप किसी भी तरीके से राम कर सकते हैं, अपने हक़ में कर सकते हैं, लेकिन उनको डरा कर अपने हक़ में नहीं किया जा सकता, उनको डरा कर नहीं किया जा सकता। और ऐसी 2 शख्सियात को मैं पूरे तयक्कुन के साथ उनका नाम ले सकता हूँ, एक मौलाना फजलुर रहमान और एक इमरान खान। दोनों की गो आपस में नहीं बनती, लेकिन ये 2 शख्सियात ऐसी हैं कि जिनको आप किसी और तरीके से तो जिनसे बात मनवा सकते हैं, डरा कर बात नहीं मनवा सकते। मौलाना फजलुर रहमान बात आपकी तब मानेंगे
جب ان کو اس میں اپنا فائدہ نظر آئے گا. الٹیمیٹلی سیاسی وہ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے. اور خان صاحب آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب اس ملک میں ایک قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو وہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اصول پرستی کہاں تک جاتی ہے. گو کہ ان کا دامن اس حوالے سے 100% تو بے داغ نہیں ہے, یہ کہنا غلط ہوگا. اچھا, فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت انہیں کوئی اگر چیلنج نہ دے تو بہتر ہے, ورنہ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. مولانا کا پیغام اتنا سخت اور دو ٹوک تھا کہ حکومت کی راتوں کی نیند تو پتہ نہیں اڑی کہ نہیں, کل رات کی نیند ضرور اڑ گئی, کیونکہ کل رات کو ان کی دوڑیں لگ گئی تھیں. پہلے بلاول بھٹو جو ہے وہ وفد کے ہمراہ مولانا کے گھر پہنچے, اور پھر سحری کے وقت وزیر اعظم بھی وفد کے ہمراہ مولانا کے گھر پہنچ گئے, اور ساری رات مولانا کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہوتی رہی. اور یہ مولانا کے الٹیمیٹم کا نتیجہ تھا کہ آج صبح 11 بجے ہونے والا کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ ملتوی کرنا پڑا. پھر دن 2 بجے والا سینٹ کا اجلاس بھی ملتوی کیا گیا. پتہ نہیں یہ دونوں کام میرا خیال 14ویں 15ویں دفعہ ملتوی کیے گئے. اور ان اقدامات کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج پارلیمنٹ میں آئینی ترامیم پیش کیے جانے کا امکان آبویسلی ختم ہو گیا. اور اس معاملے میں تحریک انصاف کی قیادت کو بھی کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مولانا کو انگیج کیے رکھا ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا کی پوری کوشش ہے کہ آئینی ترمیم کے معاملہ جو ہے وہ کسی بھی طرح 25 اکتوبر تک ٹالا جائے, کیونکہ 26 اکتوبر کے بعد اگر ترمیم کرنا بھی پڑی تو اس وقت کے حالات میں بڑی حد تک چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہوں گی. اور گزشتہ رات بھی مولانا نے اندیا یہی دیا ہے کہ ابھی ترمیم کے ڈرافٹ پر غور کیا جائے. مولانا چاہتے ہیں کہ ترمیم کے لیے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی میں وکلاء اور بار کونسلز کے نمائندگان کو بھی شامل کیا جائے. اور دوسری طرف مولانا کی پوری کوشش ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے. ترمیم کے معاملے میں اب تک سیدھی بات ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, ہیرو مولانا فضل الرحمان ہی ہے. اور سب سے بڑا ولن کون ہے ناظرین؟ سب سے بڑا لوزر پہلے نون لیگ تھی تو اب پیپلز پارٹی بنتی جا رہی ہے. سب سے بڑا جو نقصان پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہے کہ اپنا اعتبار کھو دیا ہے, مذاکرات کی میز پہ اپنا اعتماد کھو دیا. جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی جس کھیل کی ماسٹر سمجھی جاتی تھی, اب پیپلز پارٹی نے اپنا وہ ہتھیار بھی ضائع کر دیا. زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جس کو جتنا دینے کا وعدہ کرتے ہیں دے دیتے ہیں, جتنی جو بھی دینے کا وعدہ کرتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. اور لیکن اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ طرح طرح کے ڈرامے کر رہی ہے, اور لوگ اس کی بات پہ دوسری پارٹیاں یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ روپ بدل بدل کے آ رہی ہے, بہروپ بھر بھر کے آ رہی ہے, لیکن دوسری جماعتیں اور سیاسی اکابرین جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی بات جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ایک کہا جاتا ہے نا کہ ایک بندہ تھا, وہ اس کے مختلف افیئرز ہوتے ہیں تو بیوی اس پہ ہر وقت شک کرتی ہے, اور کرنا بھی چاہیے ایسے بندے پہ. تو وہ اپنی بیوی کا شک دور کرنے کے لیے داڑھی واڑی رکھ لیتا ہے اور نمازیں شروع کر دیتا ہے, 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے. تو وہ بیوی کی سہیلی اس سے پوچھتی ہے کہ آج کل تو بھائی جان جو ہیں وہ بہت نمازی پرہیزی ہو گئے ہیں, داڑھی واڑی رکھ لی ہے, نمازیں پڑھ رہی ہیں, تو اب تو آپ خوش ہو نا؟ تو بیوی کہتی ہے ہاں خوش ہوں, میں جانتی نہیں اب یہ حوروں کے چکر میں پڑ گیا ہے. تو پیپلز پارٹی پر بھی جو مرضی آپ کر کے دیکھ لیں, اب پیپلز پارٹی اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال نہیں کر سکتی. ناظرین, دوسری طرف آئینی ترامیم کے لیے نمبر گیم جو ہے وہ اس وقت اصحاب کی جنگ بن چکا ہے, بہت زبردست. کیونکہ حکومت میں شامل جماعتوں کے لیے آئینی ترمیم جو ہے وہ بہرحال بقا کا مسئلہ ہے, یا بقا کا مسئلہ کچھ طاقتوں کے کہنے پہ بنا دیا گیا ہے. اپنی بقا کے لیے حکومت ہر ادارے کو, ہر قانون کو, ہر دستور کو, ہر اصول کو, ہر اخلاقیات کو ملیا میٹ اور ہر مخالفانہ آواز کو خاموش کرا دینا چاہتی ہے. مولانا فضل الرحمان ابھی تک حکومت کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو رہے ہیں, جسے چبانے کی کوشش میں نون لیگ پہلے ہی اپنے دانت توڑوا چکی ہے, اور حکومت میں شامل جماعتوں میں یہ احساس گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ مولانا ابھی تک انہیں کھلا رہے ہیں. پہلے یہ احساس جو تھا وہ پی ٹی آئی کی صفوں میں تھا کہ مولانا ان کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں. اب یہ احساس جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور
نون میں پایا جا رہا ہے۔ مولانا نے آئینی ترمیم کا جو مسودہ پیش کیا ہے وہ نہ نون لیگ کو قبول ہے اور نہ ہی پیچھے بیٹھی ہوئی قوتوں کو۔ اس لیے آئینی ترامیم منظور کرانے کے لیے حکومت ایک ہی وقت میں 3-4 پلانز پہ عمل کر رہی ہے، پلان اے، پلان بی، پلان سی۔ پلان اے تو یہ ہے آبویسلی کہ مولانا کو ساتھ میں لا کے ترامیم منظور کرا لی جائیں، اور پلان بی یہ ہے کہ مولانا اگر نہیں آتے تو ارکان اسمبلی کو اغوا کر کے یا انہیں لالچ دے کر کسی بھی طرح ترمیم منظور کرا لی جائے۔ اور پلان سی یہ ہے کہ پہلے دونوں پلان ناکام ہو جائیں تو پھر الیکشن کمیشن سے مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن کرا کے 2 اکثریت حاصل کر لی جائے اور اس طرح یہ ترامیم منظور کرا لی جائے۔ تو یہ جو پلان سی ہے یہ تو آج سپریم کورٹ نے ہتھوڑا مار کے ختم کر دیا انہوں نے۔ اور ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ جو پلان اے ہے وہ بھی تقریباً اب اس کے امکانات ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ جو آگے بڑھتی جا رہی ہے حکومت، قدرت شاید ان کے خلاف کوئی نیا کھیل کھیل دیتی ہے اور وہ ایک قدم آگے بڑھاتی ہے حکومت تو اس کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتے ہیں۔ حکومت سے مراد آبویسلی میری نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ہیں۔ اب گزشتہ رات کی مولانا کی پریس کانفرنس کے بعد یہ بات کسی حد تک یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ حکومت کے پلان اے اور بی بھی ناکام ہو چکے ہیں، جس کے بعد اب حکومت کی نظر پلان سی پر تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ سپریم کورٹ نے اس کو عمل درآمد سے پہلے اڑا کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن اور حکومت نے مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ والا ناٹک کیا، تو ناظرین اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ریاستی ڈھانچہ کولیپس کر چکا ہے اور یہ بہت افسوسناک صورتحال ہوگی۔ اب پھر اس کے بعد جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول جو ہے وہ رائج ہو جائے گا۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 لفظوں میں اگر سادہ انداز میں پوچھا جائے کہ یہ ترامیم ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور اگر یہ ترامیم ہو جائیں گی تو پھر ریاست کے نظام پر گرفت کسی کی مضبوط ہوگی یا کمزور ہو جائے گی۔ ناظرین میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اگر یہ ترامیم کسی بھی انداز میں اور کسی بھی شکل میں یہ ترامیم منظور کروا بھی لی گئیں، یہ مجہول لولی لنگڑی ترامیم بھی منظور کروا لی گئیں تو یہ ٹکیں گی نہیں، اور یہ کسی دوسرے انداز میں کروائی گئیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ترامیم ہو جائیں۔ الٹیمیٹلی ناظرین یہ جو پورا ڈھانچہ ہے جو اس وقت ریاست کا، اس کو مضبوط، اس کو مربوط وہی کر سکتا ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہوگا، اور وہ عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ اسی وقت ہوگا جب فارم 45 والوں کی حکومت ہوگی۔ فارم 47 والے کسی بھی صورت میں اس ریاستی ڈھانچے کی مضبوطی میں رتی برابر بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک نوجوان اسی طرح دیکھتا ہے کہ اس کے دوست نے اپنا گھر پینٹ شینٹ کروایا ہے تو اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی ہے۔ اب وہ نوجوان بھی اپنی شادی کروانا چاہتا ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنا پورا گھر پینٹ کرتا ہے، بڑے اس پہ نقش و نگار بناتا ہے اور بڑا سوٹڈ بوٹڈ اور بڑے جناب زبردست رنگ وہ پینٹ کرتا ہے، اپنی جیب سے 40-50 ہزار روپیہ بھی لگا دیتا ہے۔ تو ابا جان گھر آتے ہیں تو رات کو تو نہیں دیکھتے، صبح ناشتے کے وقت دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ وہ بیٹا پوچھتا ہے کہ شادی کی امید لیے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا کہہ دے گا کہ جی گھر تو پینٹ ہو گیا، اب تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ تو اب کہتا ہے کہ ابا جان دیکھا ہے کہ گھر کتنا پیارا لگ رہا ہے، میں نے خود پینٹ کیا ہے۔ ابا جان بہت خوش ہوتے ہیں، ہاں کہتے ہیں بیٹا بالکل بہت خوبصورت پینٹ ہوا ہے، آرام سے اب 4-5 سال نکل جائیں گے، پھر تیری شادی ہوگی تو دوبارہ کرا لیں گے۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو اب دوبارہ پینٹ ہوگا یہ اسی وقت ہوگا جب بیٹے کی شادی کا وقت آئے گا۔ ناظرین اب بات کر لیتے ہیں، آج سوشل میڈیا پہ ایک بات بہت شدت کے ساتھ خان صاحب کے بارے میں کہی جا رہی ہے، میں اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ خان صاحب جب سے سیاست میں آئے ہیں انہوں نے سیاست میں رائج روایات کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے، اور یہی عمران خان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ عمران خان نے سب سے پہلے تو بورنگ سیاسی جلسوں کو سیاست کے ایک فیسٹیول میں بدل کے رکھ دیا، یہ پہلی بار ہوا تھا۔
خان صاحب نے سیاست میں آ کے اگر مگر کے بغیر بات کرنے کا چلن عام کیا، اف اینڈ بٹ لگائے بغیر. کچھ لوگوں نے اس وقت اعتراض بھی کیا اور بعض خان صاحب کے بیانات کی ان کو بہت بھاری قیمت بھی چکانا پڑی، لیکن اب سیاست کا یہی سٹائل پاپولر ہے. یہی نہیں، عمران نے پاکستانی سیاست کے ڈائنمکس کو بھی بدل کے رکھ دیا. کپتان نے سیاسی اجارہ داریاں توڑ کے رکھ دیں. خان نے سیاست کو چند ہاتھوں کا یرغمال اور کچھ گھرانوں کی لونڈی نہیں رہنے دیا. وہ جن کے گرد سیاست گھوما کرتی تھی وہ اب گلی گلی گھوم رہے ہیں خود، مگر ان کے کاسے میں سیاسی خیرات ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. کپتان نے پہلی بار سیاست میں برادری ازم کا طلسم جو ہے وہ اوندے منہ گرایا. اس نے بڑے بڑے سیاسی مجاوروں کے کرشموں اور کرامات کی کلی کھول کے رکھ دی تھی. سب سے بڑا جھٹکا ناظرین اسٹیبلشمنٹ کو لگا تھا، جن کے ہاتھ سے سیاست کی ریت نکل رہی تھی. اور شاید خان کا سب سے بڑا جرم بھی یہی تھا. اس نے اپنا سیاسی قد کاٹ اتنا بڑا کر لیا کہ ملکی سیاست میں خود کو 52 گزا سمجھنے والے بھی اس کے سامنے بونے اور ٹھگنے نظر آنے لگے. اپنی حالیہ تاریخ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں ناظرین. 2002 کے دھاندلی والے الیکشنز کے باوجود مشرف کی حامی جماعتیں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی. مشرف سرکار نے آنکھ کا ایک اشارہ کیا اور اچانک پیپلز پارٹی کے 20 ارکان اسمبلی نے راؤ اسکندر اور فیصل صالح حیات کی قیادت میں پیٹریاٹ گروپ بنا کر کاف لیگ کو جوائن کر لیا تھا. یاد ہے نا ناظرین؟ 2009 میں نواز شریف نے جنرل کیانی کے اشارے پہ لانگ مارچ کیا. پنجاب پولیس کو جلوس کا راستہ روکنے سے منع کر دیا گیا تھا. گوجرانوالا پہنچنے تک جنرل کیانی نے فون کال ملائی اور حکومت نے چپ چاپ افتخار چودھری کو بحال کر دیا تھا. 2019 میں باجوہ کی ایکسٹینشن پر عدالت نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. باجوہ نے ایک فون کال کی، دونوں جماعتیں لائن میں لگ کر باجوہ کی ایکسٹینشن والی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے پر آمادہ ہو گئی. آج 2024 میں وہی سیاسی جماعتیں ہیں اور اسے سال ہا سال سے ہانکنے والی وہی بڑی طاقتور قوتیں ہیں. تحریک انصاف کے ارکان کو دباؤ میں لا کر دیکھ لیا. کسی کے اہل خانہ کو، گھر کی عورتوں کو اغوا کیا گیا، کسی کے بیٹے کے جسم کو پلاسوں سے نوچا گیا، کسی کا گھر توڑا، کسی کا کاروبار برباد کیا. یہی نہیں، خزانوں کے منہ کھول دیے گئے اور خزانوں کے منہ بھی اس طرح کھولے گئے کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپوں تک کی آفر کی گئی. صرف ایک ووٹ کے لیے 1 ارب روپے تک کی آفر کی گئی. مگر یہ نہیں ٹوٹ رہے، یہ نہیں سرنڈر کر رہے. یوں لگ رہا ہے کہ انہیں توڑنے کی کوشش کرنے والے کسی آہنی دیوار سے ٹکرے مار رہے ہیں. یہ سب کس کی دین ہے؟ صرف ایک بندے کی، اسی قیدی کی جس کو آج کال کوٹھڑی میں پھینکا ہوا. یہ وہی سیاستدان تھے نا ناظرین جو دوسری پارٹیوں میں ہوا کرتے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے آگے وہ سرنگو ہونے میں 1 منٹ نہیں لگاتے تھے، 1 لمحہ نہیں ضائع کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زرداری اور نواز شریف پہلی اسٹیبلشمنٹ کی چوکٹ پہ سجدہ ریز ہے. اور آج اگر تحریک انصاف کے 99% لوگ ڈٹے ہوئے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا لیڈر بدترین مظالم کے باوجود پورے قد کے ساتھ کھڑا ہے، جبر کے سامنے ہار نہیں مان رہا، وہ کبھی ڈیل نہیں کرے گا. شیر کا دل اور عقاب کی نظر رکھنے والے دلیر لیڈر نے اپنے قافلے میں شامل معمولی اور مجھ سے کمزور سمجھے جانے والے آدمیوں کو بھی یا سیاستدانوں کو بھی چیتے جیسا جگر ادا کر دیا. اسے کہتے ہیں لیڈرشپ کا فرق. پاکستان میں پہلے سیاستدان سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے تو انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، لیکن آج سیاستدان سمجھ چکے ہیں کہ پس پردہ قوتوں کا عمل دخل اتنا نہیں ہے. ان پر اگر عمران خان کا ہاتھ ہوگا تو وہ جیتیں گے. عمران خان ہی وہ سیاسی پارس بن چکا ہے جس کے ساتھ پیتل کو بھی مس کر دیں گے تو وہ سونا بن جائے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات مرحوم نعیم صدیقی کے الفاظ میں: میرے شب گزیدہ مسافرو نئے مہرما تراش لو، میرے شب گزیدہ مسافرو نئے مہرما تراش لو، نہ فضاؤں میں کوئی چاند ہے نہ ہے آفتاب مدار پر. سنو اہل دل کے سرا پڑا کڑا وقت ہر سو نظر رکھو کہ شکاریان مفاد کی کئی ٹولیاں ہیں شکار پر. تمہیں کیا خبر میرے دوستو کہ کدھر سے کون ہے حملہ کش، تمہیں کیا خبر میرے دوستو کہ کدھر سے کون ہے حملہ کش. میری فکر میرے شعور پر، میرے شعر میرے شعار پر ہے. دل و نگاہ کے شوق میں تیرا شوق الگ میرا ذوق الگ ہے. دل و نگاہ کے شوق میں تیرا شوق الگ میرا ذوق الگ. یہ تضاد خوب
کہ ہے خوشی، یہ تضاد خوب کہ ہے خوشی، تجھے جیت پر مجھے ہار پر، تجھے جیت پر مجھے ہار پر۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔